नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बक हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिलमुहतदीन फला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन हम्मादिन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुतदिन असीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रात सूरह अल कलम की ये इब्तदाई आयात हैं। सूरह अल कलम मक्की सूरह मुबारका है और मक्की दौर के भी बहुत इब्तदाई हिस्से से ताल्लुक़ रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसत से पहले मक्का में बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे और आप हर एक के लिए बहुत मेहरबान थे। ख़ासकर माशरे के कमज़ोर लोग जो थे, यतीम, बेवाएँ और कमज़ोर लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर में बहुत मालदार थे। आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वो भी एक मालदार ख़ातून थी। लेकिन जब आपको अल्लाह ताला ने नबूवत के मनसब पर फाइज़ किया तो ये लोग जो आपको सादिक और अमीन कहते थे आपके मुखालिफ बन गए, तरह तरह से आपको अज़ियत देने लगे। वो किसी सूरत में अपने आबा व अजदाद के तरीक़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो इक्का दुक्का लोग ही आपकी दावत को कबूल कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खैरखाही रखते थे अपनी कौम से। आप नहीं चाहते थे कि लोग बुरे अंजाम से दो चार हों और अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के लिए चुना था आप रात दिन उसके लिए फ़िक्रमंद थे। अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर के मनसब पर फाइज़ किया, वही का सिलसिला जारी था और आप लोगों के सामने अल्लाह का पैगाम पेश कर रहे थे। तो शुरू की जा रही है बात के नून वल कलम वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और उस चीज़ की जो लिखी जा रही है। यानी ये कलम कि जिसके ज़रिए अल्लाह का ये कलाम लिखा जा रहा है, इसकी कसम खा के बात की जा रही है और ये सबसे आला कलाम है। इसका अपना एक बहुत ऊंचा मकाम और मर्तबा है। एक एक लफ्ज़ के बदले 10-10 नेकियां हैं जब इसकी तिलावत की जाती है। और इसकी जो दूसरी बरक़ात हैं वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि जो लोग इसको मानते हैं, इस पर ईमान लाते हैं, इस पर अमल करते हैं, वही अपने मकसद हयात को पूरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने पैदा ही इसलिए किया है इंसानों को कि वो उसकी बंदगी करें। जैसे कि फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तो जो लोग भी अल्लाह की बंदगी को अख्तियार करने वाले थे उनकी तरह तरह से मुखालफत की जा रही थी, सताया जा रहा था। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यानी किस तरह से अज़ियत दी जा रही थी। तो फरमाया कि कसम है इस कलम की कि जिसके ज़रिए ये कलाम लिखा जा रहा है और जो कुछ महफूज किया जा रहा है, यानी अल्लाह ताला जो कलाम नाजिल कर रहा है। मा अंता बिनेमत रब्बिका बिमजनून। अब देखें ये लोग जो आपकी मुखालफत कर रहे थे कहते थे ये नाउज़ बिल्लाह ये शख्स मजनू है, यानी अपने आबा व अजदाद के तरीक़े को छोड़ बैठा है। हालांकि आबा व अजदाद गलत तरीक़े पर थे और अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए अपनी ये किताब नाजिल की, हिदायत नाजिल की। तो कहते थे कि वमा अंता बिनेमत रब्बिका बिमजनून, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब की इस नेमत की वजह से मजनू नहीं हैं, दीवाने नहीं हैं, जैसा कि ये लोग आपको इल्ज़ाम दे रहे हैं। यानी सरासर हिकमत तो यही है कि अल्लाह की दावत को कबूल करना
اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس سے بڑا صاحب حکمت کون ہوگا؟ اور جو شخص اس کتاب سے منہ موڑ کر محض اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں لگا ہوا ہے، وہی بھٹکا ہوا ہے، برا انجام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو الزام دے رہے ہیں کہ یہ شخص مجنون ہے، آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ بیٹھا ہے، تو آپ اپنے رب کی اس نعمت کی وجہ سے، یعنی دین اسلام، یہ کتاب، یہ کلام اللہ کی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کہ جو دنیا میں اور آخرت میں انسان کو سرخرو کرنے والی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی طریقہ انسان اختیار کرے گا وہ گمراہی کا طریقہ ہوگا۔ ایک ہی راستہ ہے جو کہ ہدایت کا راستہ ہے، اور وہ یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ایسا اجر ہے کہ جس پر آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، یعنی آپ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، لوگوں کی مخالفت برداشت کر رہے ہیں، طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، مفادات کو قربان کرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا اجر ہے کہ غیر ممنون ہے، یعنی کوئی احسان نہیں آپ پر جو اجر ملے گا، اس لیے کہ آپ بہت بڑی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تعلیم کے لیے ہی مبعوث ہوئے ہیں کہ لوگ اخلاق کے لحاظ سے پیوند خاک ہو چکے تھے، یعنی اندازہ کر لیجئے کہ اولاد کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی جو بچیاں پیدا ہوتی کتنی محبت کرتی ہیں بچیاں اپنے والدین سے، یعنی بیٹوں سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتی ہیں، فکر مند رہتی ہیں۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جب اپنے بچی کو دفن کرنے کے لیے جا رہا تھا اور گڑھا کھود رہا تھا، تو بچی دیکھے کس طرح سے باپ کو پسینے میں دیکھ کر اس کو ہوا کر رہی تھی، اور بہرحال دفن کر دیا گیا اس کو۔ تو یعنی اتنی جہالت تھی اس قوم میں کہ اپنی اولاد کو، تو اگر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے تو کیا انسان باقی رہے گا؟ یعنی انسانی نسل کا سلسلہ اسی سے جاری ہے، یعنی انہی کے ذریعے سے تولید کا عمل ہوتا ہے، مرد اور عورت کے ذریعے سے ہی۔ تو کتنی حماقت تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اس اجر پر کوئی آپ پر احسان نہیں دھرا جائے گا، اس لیے کہ آپ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو آپ کے اس طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کے بعد اب کسی پیغمبر نے تو نہیں آنا، اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس دین کو قائم کریں، سب سے پہلے اپنے اوپر، تاکہ قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، جو دعوت آپ دیں اس کے خود بھی آئینہ دار ہوں، اور دعوت تبھی مؤثر ہوتی ہے جب دعوت دینے والا خود بھی اس کا پابند ہو۔ اگر تضاد ہو قول و فعل میں تو وہ دعوت بے اثر ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اِنَّكَ لَا خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، یعنی لوگ آپ پر پتھر برسا رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، لوگ کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ پھر بھی ان کے خیر خواہ ہیں، آپ کمزور لوگوں کے لیے کس طرح سے خیر خواہ ہیں، آپ طرح طرح سے یتیموں کی، بیواؤں کی، یعنی کس طرح سے خدمت، تو آپ تو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، اور اسی کی تقلید وہ لوگ کر رہے ہیں جو آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، یعنی ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور جو روڑے اٹکا رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، وہ سراسر جہالت میں مبتلا ہے، اور اس کا نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بہت بڑا انجام ہے اس کا، یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو اختیار کرنا، جہالت میں زندگی بسر کر دینا۔ دو پہلو ہیں ہمارے لیے، ایک ہے یہ دنیا اور ایک ہے آخرت۔ دنیا یہ عمل کا دور ہے، یعنی ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اگر آخرت کی فکر اور تیاری نہیں ہے تو ہم اپنے اس موقع کو ضائع کر رہے ہیں، اور پھر وہ زندگی جو آخرت میں ہے، جو انجام
اللہ تعالیٰ دے گا، یعنی جو نتیجہ دے گا اس کو ہم خراب کر رہے ہیں، یعنی ہمیشہ کی زندگی کو ہم برباد کر رہے ہیں اگر ہم اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یہی چیز بار بار آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے، آپ کو ہمدردی تھی، کیونکہ اہل مکہ کو غیر نہیں تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے واقف تھے، آپ 40 سال سے زیادہ گزار چکے تھے ان کے درمیان، وہ سب آپ ہی کی قوم تھی، آپ کو ان سے ہمدردی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہ برے انجام سے دوچار ہوں، اور برے انجام سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ راستہ یہی ہے جو رب کائنات نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو دیا ہے۔ لہذا جو لوگ اس سے غافل ہیں وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، وہ زندگی جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے اسے اپنے لیے برباد کر رہے ہیں۔ کتنی تھوڑی سی زندگی ہے، یعنی اس سے اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہاں تو چند سالوں پر محیط ہے، 50 سال، 100 سال، چاہے 1000 سال ہوں، لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر موت ہے ہی نہیں۔ تو اس زندگی کو برباد کریں گے وہ لوگ جو اس حماقت کا ثبوت دیں گے، یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد یا اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، شیطان کی پیروی کریں گے، ان سے بڑا بیوقوف کون ہوگا، احمق کون ہوگا۔ ہر چیز کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے چاند ہے، چاہے سورج ہے، یہ گائے بھینس ہے، بھیڑ بکری ہے، ہر ایک کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد وہ چیز پورا کر رہی ہے، یعنی اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، تو انسان بھی تو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد تو نہیں ہے۔ وہ مشہور آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں، ہماری اطاعت کریں۔ تو اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ اس پر کوئی احسان نہیں دھرا جائے گا، اس لیے کہ آپ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو آپ پر وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ ڈال دیں گے اس کھانے پر، اور پھر چاہتے ہیں کہ تم بھی فوت ہو جاؤ، یعنی اس طرح سے یہ ہمیں ڈال رہی ہے، اور اس کے نکل جاتی تھی، یعنی اوپر سے بل کھا کھا کے اور جو ہے وہ نکل جاتی۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور موٹی موٹی جو ہے وہ نکل جاتی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے اوپر لگ رہی تھی۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس تم دیکھو اور دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ نکل رہے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت مسلسل دے رہے ہیں اور آپ کے خلاف چل رہے ہیں، یعنی اطاعت کر رہے ہیں، دانا کھانے کے بجائے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یہ جو فرشتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، آگے بھی یہ چیز پر تبصرہ ہے۔ تو بڑا مشکل دور تھا وہ، جو ابتدائی دور تھا مکے کا، یعنی بھرپور مخالفت کا دور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں صادق اور امین کہتے تھے، یکدم آپ کی مخالفت پر اتر آئے، آپ کا جینا دوبر کیا جا رہا تھا، آپ کی طرح طرح سے مخالفت ہو رہی تھی، اور اسی طرح سے اہل ایمان کی، کہ ان کو ستایا جا رہا تھا، ان کے کام میں دشواری ڈالی جا رہی تھی، پتھر برسائے جاتے تھے، کانٹے بچھائے جاتے تھے، عبادت سے روکا جاتا تھا، طرح طرح سے تانے دیے جا رہے تھے، ان کے ساتھ قطع تعلق کیا جا رہا تھا، جیسے اس طرح سے ان کی مخالفت ہوئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ان بندوں نے بھرپور ثبوت دیا اللہ کی اطاعت کا، بندگی کا، اس لیے ان کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی ذمہ داری کو پوری کریں گے، یعنی اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اب اس کام کو انہی لوگوں نے انجام دینا ہے، اس دعوت کو پھیلانے کا، کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو ماننے والے ہیں اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.